गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं और पाकिस्तान के बारे में बहुत दिन के बाद हम जा रहे हैं बात करने के लिए। और पाकिस्तान में क्या हाइब्रिड इलेक्शंस होने वाला है या हाइब्रिड डिक्टेटरशिप चल रहा है या एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी होने वाला है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टोरंटो से मेरा दोस्त ताहिर गोरा हाजिर है। गुड इवनिंग ताहिर जी, वेलकम टू गाना शॉट। कैन यू हियर मी? Yeah, we have lost him for some time. I'm sure, yeah, right. For some reason, I have lost you, Tahir ji. You'll have to go out and come back in. Uh, yeah, I've lost your. Yeah, एक minute रुकिए. We have just lost him. I'm sure he'll come back. I'll just give him a message. We are just waiting for him to come, and in the meanwhile, yeah, let me give him a call. Yeah, he's come. He's back. ये कहाँ से हुआ है? ये yeah, Tahir ji, I can hear your voice, but not your. I can't see your picture. Hello. ओके मैं ठहरिए, फिर मैं दोबारा एक दफा दोबारा मैं इसको करता हूँ टेस्ट. Yeah. You can check. Please. No issue. We'll till. Yeah, we're just waiting for him to get back in. So we'll again. What I'll do in the meanwhile is in our discussion on this entire process. We are talking of Pakistan. Is it hybrid elections or hybrid dictatorship? Till he joins us back, I'll take you through the जल्दी फाइल जो हमने बनाया था, राइट? जैसे आपको पता है, हर बार पाकिस्तान जब भी मैं एक डिस्कशन करता हूँ, एक जल्दी फाइल करता हूँ. So what is this जल्दी फाइल? At this point of time, we'll go over it till Tahir comes and joins us. Okay. There is this view by Zahid Hussain, and he's written today, a couple of days before in Dawn, right? He says caretaker conundrum is the heading of that article. And what he's written in that is piggybacking on the establishment, the ruling coalition is a partner in the game of dismantling the PTI, making a mockery of the democratic process. It now seems certain that the former Prime Minister Imran Khan will be barred from the electoral race. Now, sidelining a popular political leader never works. The ongoing repression of the PTI has already given a lifeline to Imran Khan, notwithstanding his own role in destroying. Yeah, he's back. I think we'll take him and yeah, back. Tahir, I can see you. Can you hear me? जी, sorry, my apologies. I think something problem. happened with the network. No issue. These things happen all the while. So I was right. So we'll go back to Jaldify later, folks. So we'll restart with Tahir Bhai. Are we good to go, Tahir ji? Thank you. Yes, we are. Yeah.
At the outset, I'm very glad that Tahir Bhai has come back to us after a long time. हम दोनों साथ साथ एक महीने के बाद दोबारा बात कर रहे हैं. तो हम जरा शुरू करते हैं पाकिस्तान के बारे में. जैसे सबको पता है, पाकिस्तान में अभी एक केयरटेकर गवर्नमेंट होने वाला है कुछ ही दिन में. उसका आकार क्या हो गया हमें पता नहीं, वो बिल्कुल हाइब्रिड गवर्नमेंट ही होगा. उसके बाद इलेक्शंस कब होंगे उसको भी पता नहीं है. कुछ लोग बोल रहे हैं 2 महीने में होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 8-9 महीने लगेगा. राइट, वो भी एक हाइब्रिड मोड में जा रहे हैं. इसके बीच में द आर्मी चीफ हैज कम आउट एंड सेड कि वी आर गोइंग टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दिस क्राइसिस. So he is going to do it independently in his own hybrid mode, like because he is running a hybrid dictatorship, right? Uh, amidst all this, there is the impending chance of Mr. Imran Khan getting arrested, and there are views about this whole story. As if this is not enough, Afghanistan may be trouble hai. We want TTP has gone violent, and the complete Afghanistan problem is come on their head, right? It is they've broken the shackles of slavery and brought it on their own necks. Okay. Or as far as the economy is concerned, they've got the 25th, they've gone under the 25th, for the 24th time they've gone under the IMF. And it is the report, the IMF report is pretty scathing. It is virtually a last chance for Pakistan. And it is very interesting to note कि 24 बार ये IMF program में गए हैं और from 58 to 23. So virtually every 2 to 3 years, they are under a program. Normally, a program lasts for 2 to 3 years. So from 58 onwards, Pakistan has been under the IMF program almost continually. And last but not the least, Pakistanis are leaving the land and running away. और तरीके से अलग अलग तरीके से जा रहे हैं. And seems to be no hope for Pakistan. So amidst all this, that's why I asked Tahir Bhai, because he's in touch with Pakistan in a way which we from India are not, and he knows the pulse of Pakistan. तो ताहिर जी, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. You take it on, and then we'll go along with it. All yours. Oh, again he's gone off. I think we're going to have some problems of connectivity with Tahir Bhai. So, right now, if you see the papers which have written and everything, everyone has concerns about these 4-5 issues. What will be the shape of the government? What will be the akar of their economy, etc., etc. So I'll go over the complete Jaldify again till Tahir comes in. Right. So the first Jaldify about Pakistan is the issue of the caretaker conundrum by Zahid Hussain. I'll read through it. He says, piggybacking on the establishment, the current ruling coalition is a partner in the game of dismantling the PTI, making a mockery of the democratic process. It now seems certain that the former Imran Khan, Prime Minister Imran Khan, will be barred from the electoral race. Now he says, sidelining a popular political leader never works. The ongoing repression of the PTI has already given a lifeline to Pakistan, notwithstanding his own role in destroying the democratic process. And he further says in this article, we have seen this game being played several times in the past, with leaders of the main political parties being disqualified. But their political support base would never be destroyed. Both Benazir Bhutto and Nawaz Sharif returned with much greater support. That means he's indicating that Imran Khan can bounce back. Ironically, both the PPP and PMLN are now part of the same game they had fallen victim in the past to eliminate their opponent. Unfortunately, both parties have forgotten the lessons from their own history. So history is being replayed in Pakistan as per Zahid Hussain. And it's only today I heard him have a discussion with Parvez Hoodboy where he says Pakistan is in a hybrid state completely. Okay, Ajazuddin, who's a renowned journalist in Pakistan, has said in this article of shedding bitterness, he says at these critical times, and he's talking of the IMF loan and things like that, at these critical times,
Pakistan needs something more than the revivifying fiscal fix from the deep-rooted pocket quartet of the IMF, China, Saudi Arabia, and the UAE. So these people are the ones who could fund Pakistan. Never before in its turbulent history has it needed the strong hands of an experienced leadership to guide it back to a semblance of normalcy. The politicians, after Qaid-e-Azam, passed democracy from hand to hand as if it was a cushion in a child's game. Ayub Khan, Yahya Khan, Ziaul Haq, and Musharraf put tin helmets on their mannequins of democracy. That's pretty scathing. Elected leaders like Zulfikar Ali Bhutto and Benazir Bhutto and their PPP successors and alternately the dynastic Sharifs offered promises in empty envelopes. The present leadership continues to blow from trumpets. Our country yet finds itself trapped in a trough of democracy, right? So, in fact, a trough of despondency. Okay. Now I'll add Tahir Bhai back. Tahir Bhai, you're back. So I was going through, some columns in Dawn. I'll complete it and then we'll take on. Okay. Then, Khurram Hussain, he talks of economy and democracy. He says one big mistake to avoid here is to see the fund program as some sort of an end goal worthy of sacrificing everything for. If it is not an end goal, it is a bridge to take the country over troubled waters. The real journey begins on the other side of this bridge, where everybody knows another. A longer front program will be required to steer through the tougher, deeper reforms that alone can assure Pakistan doesn't land up on the brink of default again. And for that job, a properly settled elected government is the only path because it alone can bring the depth and the mandate and create a sense of ownership through consensus necessary for success. A big challenge is shaping up for the democratic forces of this country now. Can they manage the transitions ahead while keeping the economy on an even keel? Now, the fourth opinion is from about Pakistan's Afghanistan dilemma by Maliha Lodi, who's a renowned diplomat. Right. She says several rounds of talks with Taliban officials also produced no outcome because these people had gone to speak to Taliban. In these talks, Taliban leaders acknowledged the presence of TTP in their country, offered assurance about restraining them, but asked time to accomplish peace. Now, in these parleys, Taliban leaders asked for financial assistance, ostensibly to disarm and resettle TTP fighters and their families, estimated to be around 5,000 away from the border with Pakistan. Right? This leaves Pakistan with a predicament on an issue with serious ramifications for the country's security. What are its options? Issue public warnings and hope that this would pressure the Taliban to respond. That hasn't worked so far and cannot yield an outcome from the past. Dare to hope. This is a very serious, kind of a thing which has been said in this. It is time for serious introspection and admission of mistakes that have driven the state to the edge of the precipice. Right? Such a state of intolerance, violence, apathy, anger, lawlessness, and despondency is tearing apart as a nation. All institutions of the state and those at the helm stand exposed due to the machinations of power and devious means being adopted to subdue and annihilate those who question or raise their voice against tyranny. The future of democracy in Pakistan is bleak. Sometimes strange things happen at midnight in this land where vendetta and vengeance are rife. Tahir Bhai were a few views from within Pakistan. And these are 5 views which I normally put out as Jaldi fight. But then, since we lost the thing, I preponed the Jaldi fight before, and now I'll hand it over to you. आप जरा शुरू हो जाइए. जी, thank you very much. First of all, I really apologize. Sometime हमारे यहाँ hybrid system भी काम करता है कनाडा में. You would be surprised to know, थोड़ी देर के लिए हमारे यहाँ लाइट चली गई थी. नहीं, कोई नहीं, इसमें कोई चलता रहता है. मतलब कनाडा में लाइट का जाना बड़ा एक शॉकिंग सा बात है.
کہ یہاں بھی کبھی کبھی لائٹ جاتی ہے. اینی ہاؤ، آپ نے جو یہ ساری کوٹس کیے اور یہ ساری باتیں جو کی انٹرسٹنگ ہے، اور جو آج ہماری ڈسکشن کا تھیم ہے وہ ہے ہائیبرڈ سسٹم ان پاکستان. دیکھیے پاکستان میں بھی بہت یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کہ جی ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہائیبرڈ سسٹم ہے. میرے نزدیک ہائیبرڈ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک ویلڈ سسٹم ہوتا ہے. وہ تو جیسے ہم آج کی دنیا میں کاروں میں دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک اور گیس پیٹرول ایک ساتھ گاڑیاں چل رہی ہیں، تو وہاں سے یہ ہائیبرڈ جو سسٹم ہے اس کی ٹرمینالوجی زیادہ پاپولر ہوئی. آلدو دس ٹرمینالوجی از ویل نون فار سینچریز، لیکن اب یہ دوبارہ پاپولر ہو رہی ہے ہائیبرڈ ٹرمینالوجی. پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم بھی نہیں ہے. ہائیبرڈ سسٹم کو اتنا برا نہیں ہوتا، پاکستان میں کنفیوز سسٹم ہے. ہمیں ہائیبرڈ سسٹم کے ساتھ پاکستان کے کنفیوز سسٹم کو نہیں جوڑنا چاہیے. مجھے اگر کوئی پوچھے کہ پاکستان کا فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرابلم کیا ہے، تو میں کہوں گا ایک ہی شبد میں، کنفیوژن. پاکستان ایک کنفیوز سماج ہے. اب یہ اس پہ تھوڑا سا سر غور کرنے کی ضرورت ہے. کنفیوز سماج ہے، ان کا جو کہنا ہوتا ہے وہ ریالٹی سے، گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اس بات کا موسٹ آف پاکستانی ایلیٹ اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے کنفیوز ہیں. تو یہ ہے پاکستان کا پرابلم کہ بیکاز ان کو ریالٹی سمجھ نہیں آتی کہ ریالٹی ہے کیا. اب دیکھیے پاکستان کا اس وقت جو پرابلم ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جی کیا پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے یا پاکستان میں ڈیموکریسی ہے. یہ جو کنفیوژن ہے اس کو لوگ ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں، یا کہتے ہیں ڈیموکریسی اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا جو مکسچر ہے وہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے. وہاں پہ نہ تو اس کا مکسچر ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ ڈیموکریسی ہے، نہ ہائیبرڈ سسٹم ہے. ایکچولی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سسٹم بھی نہیں ہے. یہ ہے پرابلم پاکستان کا. اگر ہائیبرڈ سسٹم بھی ہو تو وہ دیش چل سکتا ہے بیکاز وہ ایک سسٹم ہے. لیکن وہاں تو ہائیبرڈ سسٹم بھی نہیں ہے. وہاں تو ہائیبرڈ سسٹم کے نام پہ آج کل فردر ایک بہت ہائر لیول کا کنفیوژن چل رہا ہے. اب اس سے بڑا کنفیوژن کیا ہوگا جب چیف دا آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر کہتے ہیں کہ اب ہمیں ڈیٹ سے باہر نکلنا ہے. پرائم منسٹر سٹنگ سرکار کے شہباز شریف بھی یہی کہتے ہیں. لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیسے نکلنا ہے. اس کے آپ کو بہت سارے وہ جواب دیں گے کہ جی یہ لیکن پریکٹیکلی پاکستان کو ڈیٹ سسٹم سے نکلنے کے لیے ان فیکٹ اپنی فارن پالیسی چینج کرنی ہے. یہ ہے بیسک پرابلم. اور پاکستان کا فارن پالیسی کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے بھارت آبسیشن. پاکستان بھارت آبسیشن سے نکلے بغیر نہ تو اپنے کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل سکے گا، اور نہ ڈیٹ ٹریپ جو ہے یا ان کا جو ڈیٹ کا سسٹم اس سے نکل سکے گا. پاکستان اگر بھارت کے بارے میں اپنی پالیسی چینج کرتا ہے، کہتا ہے جی بھارت از نو لانگر اینمی آف پاکستان، پاکستان کی ٹریڈ پوری دنیا میں کھل جائے گی، پراسپیرٹی آ جائے گی، ٹورزم ہو جائے گی. کیوں ٹورزم ہوگی؟ کہ لوگوں کو پھر پاکستان میں ٹیررزم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لوگوں کو کسی قسم کا یہ نہیں خطرہ ہوگا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ چونکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈسرپٹیو یا کراس بارڈر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرتا ہے تو پھر ظاہر پاکستان بھی انسیکیور ہے. پھر پاکستان کی ساری انسیکیورٹیز ختم ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی جو ٹورزم ہے وہ بھارت سے آئے گی پاکستان کو. سب سے بڑا جو ٹریڈ کا والیوم ہے وہ بھارت سے آئے گا پاکستان کو. اب بھارت کے ساتھ جب انہوں نے پالیسی چینج کی کہ بھارت از نو لانگر آر اینیمی اینڈ وی سنسیئرلی ریگریٹ وٹ ایور وی ہیو ڈن اگینسٹ بھارت، صرف اتنی بات چاہیے ان کو اپنے آپ کو
ڈیٹ سے نکالنے کے لیے. پھر ان کا سینٹرل ایشیا سے بھی ٹریڈ کھلا ہے. پھر ان کا چائنا سے بھی ٹریڈ ایزی ہو جائے گا. پھر ان کا سینٹرل ایشیا سے یورپ تک ٹریڈ کھلا ہوا ہے. بھارت ان کا ایک طرح سے ہیلپنگ ہینڈ بن جائے گا, چونکہ اس میں بھارت کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن بھارت کو تو ایشورنس چاہیے نا, ٹرو ایشورنس, کہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی ہمیں انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے. تو اب جب یہ اپنی فارن پالیسی ہی چینج نہیں کر رہے, یا اس کو چینج کرنے کی انٹینٹ ہی نہیں ہے, تو یہ اگلی ایک صدی تک بھی اس ایگزسٹنگ فارن پالیسی کے ساتھ ڈیٹ سے نہیں کر سکتے. کیونکہ ٹریڈ کوئی اٹ سیلف پاکستان میں بوم نہیں کرنی, اس کو اپنے بارڈرنگ نیشنز کے ساتھ جب تک اچھے تعلقات نہیں ہوں گے وہ ٹریڈ کبھی نہیں ہو سکتا. اب بنگلہ دیش کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش میں ایشوز بھی ہیں, وی انڈرسٹینڈ اٹ, وہاں پہ بھی تھوڑی تھوڑی اب ریلیجیس فینیٹسزم بڑھ رہی ہے, بٹ جو سرکار کی پالیسی ہے بنگلہ دیش میں, سٹنگ سرکار کی پالیسی ہے, وہ اینیموسٹی ٹورڈز بھارت نہیں ہے. اس لیے بنگلہ دیش خود کو سیکیور محسوس کرتا ہے. بنگلہ دیش میں پیسے لگانے والے خود کو سیکیور محسوس کرتے ہیں. بنگلہ دیش کی جو ٹریڈ بھارت کے ساتھ ہے وہ بہت کھلی ہوتی ہے, اس میں کسی قسم کا اف اینڈ بٹس کا ایشو نہیں ہے. تو اب پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف یا سٹنگ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ جی ہم ڈیٹ سے نکل آئیں, ہم مانگنے والے نہ رہیں, وہ کیسے پاسبل ہے جب تک پاکستان اپنی فارن پالیسی کو ٹرولی ٹھیک نہیں کرتا. تو میں اس بات پہ اپنے جو ہے اوپننگ ریمارکس میں کہوں گا کہ پاکستان ایک ہائیبرڈ اسٹیٹ نہیں ہے. ہائیبرڈ اسٹیٹ بھی ایک سسٹم کا نام ہے. پاکستان ایک کنفیوز اسٹیٹ ہے. پاکستان انفارچونیٹلی اسٹیٹ ہیونگ ہیٹرڈ, ہیونگ اینیموسٹی ٹورڈز اٹس نیبرز ہے. صرف بھارت کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے, افغانستان کی بھی آپ نے سب بات کی, ایون ایران کے ساتھ بھی ان کے ایشوز ہیں. ایون جو ان کا سب سے بیسٹ فرینڈ, جس کو وہ بولتے ہیں کلیم بیسٹ فرینڈ, چائنا ہے, ان کے ساتھ بھی پاکستانی عوام کا جو جنتا کا مائنڈ سیٹ ہے وہ نہیں, وہ ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں, چائنیز کو بھی کافر سمجھتے ہیں. وہ چائنیز مساج سینٹر جو ہیں یا چائنیز بیوٹی سلون جو ہیں ان کو بھی بند کرنے کے چکر میں رہتے ہیں وہاں کے تو لوگ, اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو سود کھاتے ہیں. یعنی ان کا ایسا فارن پالیسی بنی ہوئی ہے کہ چائنا جن کے ساتھ وہ مجبوری میں دوست ہیں مگر ان کو بھی دل سے نہیں مانتے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا, جب یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگا کہ ہمارے علاوہ سبھی کافر ہیں, شیعہ بھی کافر ہیں, چائنیز کمیونسٹ بھی کافر ہیں, طالبان اگر ساتھ دیں تو اچھے ہیں ورنہ یہ بھی کافر ہیں, اور بھارت تو کافر ہے ہی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کوئی بھی جادو کر لیں, یہ کبھی بھی اپنے ایشو سے باہر نہیں آ سکتے. رائٹ. آپ نے دو چیز بہت اہم بولا آپ نے. The first is that if Pakistan is a hybrid state, even then it can progress because it's a system, but it's a confused state. And as a result, they have to change their foreign policy with India. And if they change their foreign policy, not only with India, باقی دیشوں کے ساتھ, ایران کے ساتھ بھی, even with China and خاص کر کے افغانستان کے ساتھ, they will have to, a lot of things can change. اور دوسرا ہے آپ نے جو بات ذکر کیا ہے وہ ہے یہ جو مینٹالٹی آف کالنگ ایوری ون ایلس کافر. سب اگر آپ چاروں طرف دیکھیے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہ ہو, یا چاہے وہ ان کا آرمی کیوں نہ ہو, ان کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں, یا ان کے ادر اینی ادر انسٹیٹیوشن آپ دیکھ لیجئے, اس میں آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ is there a change that they can change this attitude?
بہت بڑھیا because سر آپ نے کویشچن کیا. دیکھیے سلائڈ سے چینج ضرور نظر آ رہا ہے، بیکاز ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اب بھارت کے ساتھ ہم ریٹرک تو کیپ کر سکتے ہیں بٹ بھارت کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے. 4-5 جنگیں پہلے ہارے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے یعنی جو مجبوری ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنونس ہوئے ہیں، مجبوری کی وجہ سے ایک سلائٹ چینج ان دا ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے. مگر ایشو یہ ہے کہ کیا اگر ان کو پھر سے ریسورسز مل جائیں، لون مل جائے، تو کیا یہ واپس اسی پالیسی پہ، کراس بارڈر ٹیررزم پہ تو نہیں جائیں گے؟ ایک تو یہ ایشو. دوسرا یہ کہ یہ جو سلائٹ چینج ان دا ایٹیچیوڈ ہے، یہ ڈیو ٹو سرکمسٹانسز ہے، اور اب انٹرنیشنل سرکمسٹانسز پاکستان کی سپورٹ میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ایک ریالٹی بھی ہے. یعنی I don't see any comeback of international support towards Pakistan. یہ بات طے ہے. اچھا اب اس کے ساتھ اس کارن ان کا مائنڈ سیٹ میں سلائڈ چینج ہے، لیکن جو مائنڈ سیٹ میں بڑا چینج کی جس کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ مائنڈ سیٹ ان کا بنا ہے اوور دا پیریڈ آف 75-76 ایئرس. یہ بھی تھوڑا سمے ہے. یہ تو ایکچولی جب سے یہ ٹو نیشن تھیوری جب پورا برٹش راج تھا تو تب سے ہی ان کا یہی مائنڈ سیٹ بنا تھا. ایون انفارچونیٹلی اینڈ سیڈلی ابھی بھی سم sections in Muslims in India, they even think that they are the best people and the rest are the kafir. میں یہ ہاں نہیں وہ کہتا تو ہے. سبھی مسلم، میں یہ نہیں کہتا سبھی مسلم، بٹ that kind of a mindset is there. I can see that mindset even in India. اچھا Yes, یہ there's جو no مائنڈ doubt. سیٹ تھا یہ پاکستان کا نہیں تھا 1947 سے پہلے، یہ انفارچونیٹلی بھارت کے مسلمانوں کا ادھر آیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 47 سے پہلے کا جو ریجن جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں، تو اس میں بنگالی بھی اتنے کٹر نہیں ہوتے تھے جو بنگلہ دیش بعد میں بنا. اس سمے سندھی بھی بڑے سیکولر ہوتے تھے. بلوچ تو ان کے ساتھ شامل ہی نہیں تھے، اور بلوچ بہت سیکولر تھے اور آج بھی ہیں. اچھا پشتون بھی جنرلی سیکولر تھے. پشتونوں کے بڑے بڑے لیڈر بھی جیسے یہ بادشاہ خان اور یہ سب، یہ ان کے سمبند تو بھارت کے ساتھ تھے. اب بھارت کے جو بڑے بڑے ایکٹر اس زمانے کے، یوسف خان جن کا نام دلیپ کمار تھا فلموں میں، دلیپ کمار. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کے یہ سب پشتون بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے. مدھو بالا جو اپنے وقت کی سب سے سٹار تھی، وحیدہ رحمان، اور یہ سب، ان میں سے زیادہ تر لوگ تو، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کی 47 سے پہلے کی فلم انڈسٹری میں جتنے بڑے نام تھے میوزک میں جو مسلم بیک گراؤنڈ کے تھے، ان میں سے موسٹلی وہ پشتون لوگ تھے. آج بھی پشتون بیک گراؤنڈ کے 3 خان آپ کی فلم انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں. Yes, there's no doubt. ٹھیک ہے، عامر خان، سلمان خان اور شاہ رخ خان. ٹھیک ہے، تو پشتون بھی سیکولر تھے، ایون پنجابی بھی سیکولر تھے. ٹھیک ہے، یہ تو جو دو قومی نظریہ، اسلامی نظریہ پاکستان آیا، وہ تو یو پی سے اور سی پی سے آیا تھا. No, no, there's no doubt. The complete two-nation theory was, thought of in India, the جی present, ہاں، انڈیا and bas- اور بنگال. basically, yeah, and it went there, right? یس. And for whatever has happened in Bengal has happened, they have now gone and they've this thing. But this hangover abhi bhi Pakistan ke andar hai. So actually, it brings us to a different point actually. تو اگر آپ پاکستان میں بدلاؤ چاہیے، آپ یہ دس ٹو نیشن تھیوری اینڈ دا تھیوری آف دس تھنگ ہیز سیٹلڈ ڈیپ انٹو دا پاپولس، بیکاز دی پیپل آف پاکستان لک ایٹ انڈیا ایز سم کائنڈ آف انیمی. وہ یہ برین واشنگ ہو گیا پچھلے 75 سال سے. Do you think the leadership, there is a leadership in Pakistan, even if it is small, who can get that leverage to get it back? Or do you think the current conditions of Pakistan will force it to start looking a different manner? دیکھیے پہلے تو میں بتاتا ہوں جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، شریف فیملی
نے کوشش کی تھی کہ بھارت کے ساتھ ہم تعلقات کو ٹرو سینس میں نارملائز کریں اور یہ جو ہیٹرڈ ہے اس کو کریں. اچھا پھر تھوڑا سا کریڈٹ ایون جنرل مشرف کو بھی جاتا ہے تھوڑا سا, Yeah. ٹھیک ہے. ایون ہی ٹرائی ٹو سم ایکسٹینٹ. وہ پھر مشرف کے اندر کے جو جرنیل تھے انہوں نے مشرف کو فیل کیا, ٹھیک ہے. اچھا پاکستان میں ایسا نہیں کہ آرمی کے سارے جرنیل, آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے, وہ ایک ہی پیج پہ, وہ کبھی نہیں ہوتے. ابھی آپ کے سامنے میں نے آپ ہی سے کے ساتھ شو کیا کہ اتنا انپریسیڈنٹ انسیڈنٹ ہوا کہ 102 تو نون آفیسرز کو, سینئر آفیسرز کو نوکری سے نکالا گیا. یہ تو منیمم رپورٹڈ خبر ہے, پیچھے کیا ہے وہ کہانی تو اس سے کہیں بڑی ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی کی بات ہے, 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ان کو اپنے سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل, سٹنگ میجر جنرلز, سٹنگ بریگیڈیئر, سٹنگ کرنلز, ان کو نکالا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر بھی بہت ٹھیک ٹھاک رہتی ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, مشرف کے زمانے میں بھی تھی. جب مشرف چاہ رہے تھے بھارت کے ساتھ کچھ کشمیر کے ایشوز کو سیدھا کرنے میں, تو پاکستان آرمی کا جرنیل جو ایک گروپ تھا وہ نہیں چاہ رہا تھا, تو انہوں نے وہ کارگل کر دیا. مشرف کو پھر ان کے ساتھ آن بورڈ ہونا پڑا, پاسبل نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد مشرف کے خلاف وہ جو ججوں نے ایک موومنٹ چلائی جس کے نتیجہ میں مشرف کو گورنمنٹ سے نکلنا پڑا, وہ اس کے پیچھے بھی آرمی کے آرمی کے جرنیل تھے. یعنی وین دے فیل کہ ان کو اپنے ہی بندے, اپنے ہی ایون چیف دا آرمی اسٹاف سے جان چھڑانی ہے, تو وہ پھر وہ آرمی میں ہی ہوتا ہے سب کچھ. اور یہ آج تک ہو رہا ہے. جنرل عاصم منیر سے جان چھڑانے کی کوشش کی نا 102 لوگوں نے, ان کا تو ہو گیا کام ختم. ان کا صفا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف 102 تھے, لوگ تو اور بھی بیٹھے ہوئے. تو جس طرح راجوں مہاراجوں کا پرانا ہوتا تھا نا کہ ان کی فیملی کے اندر ہی وہ تاک لگائے بیٹھے ہوتے تھے, دوسرے شہزادے بھی, کہ جس دن یہ ہمارا ہاتھ چلا تو ہم تلوار چلا دیں گے اور ہم اس میں آ جائیں گے, گدی پہ آ جائیں گے. تو یہ پاکستان آرمی میں صبح و شام ہو رہا ہے, ریالٹی ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ کا یہ پوچھنا کہ کیا کوئی ایسے بدلاؤ کا امکان ہے, تو بدلاؤ کا امکان بہت مشکل ہے until unless کوئی بہت بڑی ول نہ ہو اور اس ول کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹرانگ گروپ نہ ہو. بیکاز میں نے ابھی آپ کو نواز شریف فیملی کی ایگزامپل دی, مشرف کی ایگزامپل دی. ایک سویلین گروپ تھا جو بھارت کے ساتھ تعلق اچھے کرنا چاہتا تھا, ان کی چھٹی ہوئی, ٹھیک ہے. ایک آرمی کا گروپ تھا جو تعلقات اچھا کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, ان کی چھٹی ہوئی. تو اس ساری سچویشن میں وہ اچھا ایک اور کویشچن وہاں پہ یہ ابھرتا ہے کہ یہ پاکستان آرمی کا ایگزسٹنس اس میں ہے کہ وہ بھارت کے خلاف ان کا ریٹرک رہے. اچھا میں اس بات کو نہیں مانتا. اگر بھارت کے خلاف جو پاکستان آرمی کے اندر جو ایک سچویشن اگر وہ ختم ہو جائے گی تو آرمی پاکستان کی زیادہ مضبوط ہو جائے گی. یہ میں ڈفرنٹ بات کر رہا ہوں. جو یہ انٹرسٹنگ بات ہے, آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے. دیکھیں نا سر, اب جیسے بھارت کی آرمی ہے, بھارت کی آرمی کسی دیش کے خلاف نہیں ہوتی, وہ تو اپنے بکس کے مطابق چلتی ہے نا. جو سرکار کی پالیسی ہے تو اس کے مطابق چلتی ہے, جو انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق چلتی ہے, کہ جہاں جہاں سے ان کو تھریٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اور یہی دنیا کی ہر آرمی کا کام ہوتا ہے کہ جو تھریٹس ہیں ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اچھا اس لیے بھارت کی آرمی مضبوط ہے. پاکستان کی آرمی ایک ایسی تھریٹ, یعنی انڈیا کی تھریٹس کے خلاف اپنے آپ کو وہ کہتی ہے کہ ہم تیار ہیں, جو تھریٹ ہے ہی نہیں. انفیکٹ انڈیا کی طرف سے کبھی بھی پری ایمپٹیو تھریٹ پاکستان کو نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب سر یہ ہوا نا کہ پھر یہ آرمی اگر وہ اپنے اس جھوٹے ٹارگٹ سے باہر نکل آئے گی
تو یہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، کیونکہ یہ اپنی انرجیز، پیسہ اس تھریٹ پہ یوز کر رہے ہیں جو تھریٹ ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. اور جب انہوں نے اس تھریٹ کو خود سے تھریٹ بنایا، یہ ہار گئے. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا آرگومنٹ اسی لیے ہے کہ یہ اگر انڈیا آبسیشن سے پاکستان آرمی باہر آ جائے گی تو یہ تو پروفیشنلی اچھی آرمی ہو جائے گی. Yeah, that's an interesting proposition جو آپ نے بتایا کہ if they give up their obsession with India and Indian army and revenge. کیونکہ جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا، جو we spoke last time کہ we should do an analysis of all the wars. اگر آپ پورا وارس کے انالیسس کرتے ہیں، 47 اور 65 were fought with certain aims and objectives for water and Kashmir and all that. بٹ باقی کے جو وارز ہیں، آپ 671 تو ایک الگ قسم کا ہے، بٹ آفٹر دیٹ کارگل وار اور یہ پراکسی وار جتنے ہوئے، they were fought basically. The Pakistan army took the nation to war basically with a motive of revenge. ریونج کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اینڈ میرے خیال میں that game has itself played itself out. Now they cannot even take that revenge. بٹ پھر بھی اگر آپ دیکھو گے تو even as late as yesterday, day before, I keep seeing, we keep seeing, news reports of Pakistan, arming itself to a situation which it doesn't need. یہاں تک کچھ دن پہلے ان کا ایک ایکس اسپیشل فورسز ڈویژن کا جو ایک کمانڈر ہے in Thailand, he went and started speaking of nuclear threat to everyone and all that, anap shanap. That mentality has not gone. That is one part of the story. So I don't think Pakistan army is going to change in a hurry. یہ سیکنڈ چیز آپ دیکھیے، یہ جو IMF 24th پروگرام میں گئے ہیں، اس کے مطابق، اینڈ دس از ایز پر دا IMF report, from having a thing for about 4 weeks of import, foreign reserves for 4 weeks of import, it has now become 6 weeks of import. In fact, it was from 3 weeks, it has become 6 weeks. And this program, جو بولتے ہیں کہ $3 billion کا ہے، but it is only 1.2 billion which will be disbursed immediately. باقی ریویو کے بعد ہوگا. اور جیسے آپ نے بتایا، ان کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، صرف امپورٹ کرنے کے لیے ہے. یہ بل فار دا آرمی از کوائٹ اے بٹ، اینڈ ان کا قرض میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں. سو دیر از نو ریوائول آف دا اکانومی. اور ہم نے ایک اور یہ دیکھا کہ پیپل آر مائگریٹنگ اوے، کسی نہ طریقے سے باہر جا رہے ہیں. سو اگر یہ بگڑتا گیا، اینڈ دس government, whichever government which comes, will only be at the behest of the armed forces. And there will be no, یہ عام پاکستانی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اس کے بارے میں. اور اینڈ میرے خیال میں حالت بگڑتا ہی جائے گا. Will it slide towards anarchy in the near future, or what are your views on that? Because یہ base level میں نا, there's going to be a little problem, and I don't think it's a little problem, it's going to be more than a problem. دیکھیے سر، میں کوئی 2-3 سالوں سے کہہ رہا ہوں، اور اسپیشلی جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی تو ورلڈ میں یہی ایک پرسیپشن بنا کہ شاید کوئی سول وار ہو یا انارکی کی طرف جائے دیش. تو میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انارکی کی طرف بھی نہیں جائے گا. اس کا ایک کارن یہ ہے کہ سر انارکی کی طرف جانے کے لیے کوئی آرگنائز فورسز چاہیے ہوتی ہیں. وہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو ایک تھا کہ جو پاکستان کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ چلیے یہ کب دس مائٹ بی اینڈ آف دا اسٹوری. جب عمران خان کی پاپولیرٹی کی بہت ہائپ بنی ہوئی تھی، اور جب وہ ریڈ لائن بنا ہوا تھا، جب اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ الٹیمیٹلی چلیے یہ اس کے سلوشن خود ہی نکل آئیں گے، یہ اب پرابلی ٹورڈز اینڈ آف دا اسٹوری ہے. تو میں نے تب بھی کہا، سنجے ڈکسن جی کے شو میں کہا، بہت سو کے شوز میں کہا، آپ کے ساتھ بھی بات چیت میں میں نے تب کہا کہ مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. اس لیے کہ دیکھیے، جب بنگلہ دیش الگ دیش بنا تھا تو ایک بہت بڑا گروپ تھا جو آرگنائز تھا. کوئی بھی انڈیپینڈنس، کوئی بھی کسی قسم کی جو جس کو آپ کہتے ہیں بغاوت کہتے ہیں، تو اس کے لیے طاقتور لوگ چاہیے ہوتے ہیں.
ہم نے اب دیکھ لیا 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد جو عمران خان کے لیے کہتے اس تھے کا کہ ہماری طاقت تو لاشوں ختم سے ہو گیا. ہو کے جانا پڑے گا. اب وہی عمران خان کے گھر کے باہر جو پہلے بھنگڑے پڑ رہے تھے، بریانیاں کھا رہے تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب ابھی وہاں کوئی پہ نہیں ہے دو ابھی. دو لوگ نظر نہیں آتے. اچھا، اگر واقعی عمران کے پیچھے جنتا بڑی اسٹرانگ ہوتی تو یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی تھی، because they could not do anything when there was janta there, frankly. Because فوج 6 لاکھ کی فوج آفٹر آل یا 230 ملین لوگوں کو 240 تو نہیں ملین. کچھ کر سکتی نا. ٹھیک ہے، اور جب ان کے وہ 9 مئی کو 10 مئی کو ان کے اوپر اٹیکس ہوئے فوج کی جگہوں پہ، تو اس وقت بھی فوج نے کوئی کاروائی نہیں کی. وہ اس لیے کہ وہ میں ان کو بلکہ اپریشیٹ کرتا ہوں نہیں کی، بیکاز اس میں لوگ مرتے نا اگر یہ گولی وولی چلاتے. تو انہوں نے بعد میں پھر آپریشن کیا جو کر سکتے تھے. تو یعنی بات یہ کہ ایون if even 5-10,000 people stand against army تو وہ تو مشکل ہو ختم، جاتا آرمی کے لیے. مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. تو یا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ 5-10 ہزار لوگ بھی نہیں ہیں. تو جب وہ 5-10 ہزار لوگ بھی نہ ہوں کسی دیش میں سو کالڈ ڈیموکریسی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں انارکیت بھی نہیں پھیلے گی، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہی رہے گی. اچھا، پھر یہی بات انہوں نے، اچھا یہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا جی کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، وہ بیکاز ٹھیک ہے. ان کے اندر کی فائٹ تھی نا، اس لیے اے پولیٹیکل. when they felt that they have sort of overcame the situation جو ہمارے اندر کے ہیں، تو پھر وہ کھل کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ انارکیت کا بھی کوئی ایشو نہیں نظر آتا. اب پاکستان سے جو برین ڈرین کی بات ہے، دیکھیے برین ڈرین بھی پاکستان سے کتنا ہو سکتا ہے. امریکہ کو، کینیڈا کو، یورپ کو بہت لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے فائنینشیل کرائسس میں اب پڑے ہوئے ہیں، ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو وہ کتنے مطلب پاکستان سے اگر کینیڈا میں امیگرینٹس سال کے آ جائیں گے 20-30 ہزار آ جائیں گے. اچھا، پھر ان کے پاس کیا جگہ رہ جاتی ہے؟ یہی مڈل ایسٹ کی GCC کنٹریز ہیں، وہاں پہ جانا آسان ہے. اگر آپ تو وہیں پر ہی زیادہ جا رہے ہیں نا، کوئی ملائیشیا چلا جا رہا ہے. ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت کم کھپت ہے، وہ کنزمپشن نہیں ہے. آلریڈی اتنا مائیگرینٹ بیٹھا ہوا ہے ہمارے دیشوں میں، اور ان کی جیسے ہمارے کینیڈا کی تو پریفرنس اب یوکرین سے مائیگرینٹ لانے کی ہے جو ایزیلی اسیمیلیٹ بھی ہو جاتی. اچھا، جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ کوئی پولیٹیکل ریونج میں نہیں ہو رہا، وہ اپنے فائنینشیل ٹربل کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سر برین ڈرین نہیں ہے، وہ بھی لیبر کلاس زیادہ جا رہی ہے. لیبر کلاس جا رہے ہیں وہ تو. ٹھیک ہے نا سر. تو مطلب یہاں پہ کون سے مطلب آئی ٹی کے لوگ یہاں پہ بھاگ کے آ رہے ہیں؟ کوئی 10 بھی چلے جاتے ہوں گے آئی ٹی کے لوگ. ابھی بھی اس پاکستان میں جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، جو وہ بڑی تعداد موجود ہے، وہ نہیں نکل سکتے پاکستان سے، بیکاز ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، ان کی امیگریشن نہیں ہو سکتی. وہ بہت ایشوز ہیں. اب اس سارے کھیل تماشے میں انارکیت کی طرف بھی نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے لیے کوئی اسٹرانگ گروپ نظر نہیں آتے. اور یہ جو سچویشن ہے ان کی برین ڈرین کی، وہ بھی ایک لمٹ ہے. اور یس، جو پھر کرائم ہے نا، وہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. جو سوشل فیبرک ہے پاکستان کا، وہ پہلے ہی کوئی اچھا نہیں تھا، وہ اور برا ہو رہا ہے. یعنی ایک دوسرے کو چیٹنگ کرنے کی بات ہوتی، اور چونکہ جب سوسائٹیز میں کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہوگا لوگوں کے ٹیلنٹ کا، لوگوں کی کمپنسیشن نہیں ہوگی لائف کے لیے، تو پھر آف کورس وہاں پہ کرائم بڑھیں گے، چیٹنگ بڑھے گی. اس میں وہ سوشل چیٹنگ بھی ہوگی، اکنامک چیٹنگ بھی ہوگی، کرمنل ایشوز بھی بڑھیں گے. یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج بڑھے گا. اور جو ان کے اندر کا جو رول آف لا ہے وہ ویک سے ویک ہوگا. صرف آرمی کا ہولڈ رہے گا دیش چلانے کے لیے. سوشل فیبرک پہ آرمی کا ہولڈ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کے رشتے کیسے ایک دوسرے کے مینٹین ہونے ہیں، کوئی کس کے ساتھ ایتھیکل، فائنینشیل، مورل چیٹنگ کر رہا ہے، یہ تو اٹس نن آف دا بزنس آف آرمی.
لیکن اس سے سوسائٹیز بہت بری طرح تباہ ہوتی ہیں، اور وہ ہو رہا ہے پاکستان میں، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایون ود آل دوز بیڈ تھنگس ہیپننگ دیئر، انارکی پھر بھی نہیں بنے گی، بیکاز اس کے لیے ایک آرگنائز آئیڈیالوجیکل گروپ چاہیے. اب وہ ایڈیالوجی ہے پاکستان میں ایگزسٹ ہی کوئی نہیں کرتی. وہاں کی ایڈیالوجی ہے بلیم کے. دیش کے اندر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ بلیم کرو، اور دیش سے باہر یہ ہے کہ بھارت کو بلیم کرو، نان مسلمس کو بلیم کرو، ویسٹ کو بلیم کرو، اسرائیل کو بلیم کرو. اب مطلب اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ کوئی وہ ٹریڈ بہت ہے، دور ہے وہ. نہ ویزا لگتا ہے اسرائیل کا، نہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا کہ اسرائیل کو ویزا نہیں دیں گے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ پاکستانیوں کا اسرائیل ہے. ذرا آپ اندازہ کیجیے، یعنی جو میں نے جہاں سے سر بات شروع کی تھی کہ وہ جو کنفیوژن ہے، یہ ان کا، ہم اردو میں کہتے ہیں ترہ امتیاز ہے، یعنی یہ ان کا مائل سٹون ہے. Milestone, yeah, I یعنی suppose وہ so. دیش جس کے ساتھ کوئی لین دین ہی نہیں، آنا جانا نہیں، کوئی سروکار نہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اسرائیل. اور پیلسٹینینز جو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ ڈسپلیس ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر 3 سے 4 ملین لوگ ان کے اپنے ڈسپلیسڈ ہیں. Displaced ہے. اچھا وہ جو ان ایک کو سوا لاکھ settlement پیلسٹینینز ہیں ان کے لیے ان کا، اچھا وہ پیلسٹینینز بھی دے لو انڈیا مور دین پاکستان. more than Pakistan. ٹھیک ہے، یعنی اس میں یہ ایک آئرنی بھی ہے، اور بہت بڑا لافٹر بھی ہے اس میں، کہ جو ایشو نہیں ہوتا وہ پاکستان کا ایشو ہے، اور وہ پاکستانیوں کا بھی ایشو ہے. انفارچونیٹلی وہ صرف دیش کی بات نہیں ہے، عام جنتا، برین ڈرین جس کی بات ہو رہی ہے. سب دیکھیے وہاں سے انجینئر، ڈاکٹرز، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، 99.9% آف دیم جو بڑے سو کال پڑھے لکھے ہیں، میرے اپنے فرینڈس پرانے جو پترکار ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو پوئٹس ہیں، میں ان کے فیس بک پہ آج جاتا ہوں، ان کے ٹویٹر پہ جاتا ہوں، میں سر اپنا پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے، وہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے. یار آپ لوگوں کا کیا لینا دینا فلسطین ایون کشمیر کے ساتھ؟ آپ اپنے دیش کی اپنی حالت سدھار. تو جب دیکھیے پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ لائک حامد میر، جب وہ اس فکر میں ہیں کہ اسرائیل کو پاکستان کو چاہیے کہ اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرے، بھائی نہ کوئی لینا دینا پاکستان کا اسرائیل سے، نہ آنا جانا، تو یہ ہے تمہارا ایشو. ٹھیک ہے، تو چلیے میں بھارت کی کشمیر کی بات سمجھ سکتا ہوں، انہوں نے وہ چورن بیچا ہے. اب یہ جو وہ چورن تو 75 سال سے اسرائیل کے بیچ رہے ہیں، اس کا کیا لینا دینا؟ تو سر یہ ایک انفارچونیٹلی وہ جو وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، وہ اسکلڈ ضرور ہے، اس کو ڈاکٹری آتی ہے، انجینئرنگ آتی ہے، مگر اس کا مائنڈ سیٹ بھی فارغ ہے. تو جب اس طرح کے فارغ مائنڈ سیٹ کا ایک دیش ہے، تو وہ کیسے کنفیوژن سے باہر آئے گا؟ وہ کیسے اپنا کوئی ڈائریکشن سیٹ کرے گا کہ اس ڈائریکشن کے بعد ہم کہہ سکیں کہ اس ریجن میں پیس آئے گا؟ اب اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں ہمیں پیس تھوڑا سا نظر آتا ہے، بیکاز پاکستان کیپیبلٹیز ٹو کیری آن ویشیس اینڈ obnoxious projects is is limited now. limited. Yeah, I think that's a good point you made. کیونکہ میں ہر بار یہی بتاتا رہتا ہوں, the best Pakistan for India is a Pakistan which keeps looking inward. اگر وہ اپنے آپ اندر جانگتے رہیں اور ان کے اپنے مسئلے میں پڑے رہے تو they will be peaceful for all of us and we'll be very happy with them, right? And I think that we are going to that future only. کہ میرے خیال میں اگلے 5-10 سال بھی کم ہے میرے خیال میں, اس کے بعد بھی کوئی چارہ نہیں ہے ان کو باہر نکلنے کا. بیکاز ایز پر دس IMF report itself, یہ just the base facts of the IMF report, a lot of graphs are there in that report if one goes into it. It's very clear for the next 5 to 10 years Pakistan cannot come out of this whole story, right? So if that be so, the only thing which can happen is Pakistan can go deeper into a well. وہ جتنے کڈے میں it can go only deeper.
Let's look at it in the short term. یہ شارٹ ٹرم میں کیا یہ الیکشنز ہونے والے ہیں, اور یہ الیکشنز ہوں گے تو کس طریقے سے ہوں گے؟ دیکھیے کیونکہ واٹ ایور اٹ از, وی ہیو جی ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن. رائٹ That رائٹ the point is we have to deal with that situation which comes out of it. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. دیکھیے یہ جو پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے, میری پاکستان میں جو میرے پرانے کچھ پترکار واقف ہیں ان سے میری آف دا ریکڈ بات ہوتی رہتی ہے. وہ پروگریسو ہیں, مجبوری ہے ان کی, وہ پاکستان میں رہتے ہیں, وہ بیچارے کھل کے بات نہیں کر سکتے جس طرح میں کر لیتا ہوں. لیکن جب کبھی ہم واٹس ایپ پہ یا سگنل پہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی دل کی بات کرتے ہیں. مجھے ایک بڑے سینئر پترکار نے بتایا ریسنٹلی اوور دا فون, اس کا نام نہیں لوں گا, اس نے کہا کہ اس بات کا سرکار کو بھی نہیں پتا ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مطلب اتنی انسرٹینٹی ہے, اتنی انسرٹینٹی ہے کہ ایون سٹنگ سرکار, ایون اسٹیبلشمنٹ کے موسٹ سیکشنز آر ناٹ شیور. وہ ایک ہمارا ہندی کا اردو کا ایکسپریشن ہے کہ تیل دیکھو تیل کی دہار دیکھو. تو وہ یہ دیش اسی ایکسپریشن پہ چل رہا ہے. یعنی ایک اور ہمارا پنجابی کا ایکسپریشن ہے کہ دہاڑی لگانا, یعنی ہمیں آج کے دن کی وہ دہاڑی کا پتہ ہے. اور یہ کسی عام بندے کی سچویشن نہیں ہے پاکستان میں, یہ اسٹیبلشمنٹ سے لے کے عام بندے کی پوزیشن. وہ ڈیلی یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ کی طرح کہ آج کا کیا ریٹ ہے, اس پہ ہم بہت داؤ کریں گے. بیکاز وہ یہ دیکھ رہے ہیں جو بڑے لیول کے اسٹیک ہولڈر ہیں, جس میں آف کورس اسٹیبلشمنٹ آن دا ٹاپ, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایک چیس کا مہرا چلا, اب دیکھتے ہیں اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں, اس کے مطابق ہم پھر اگلا ڈیسیجن لیں گے. تو اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کچھ مہرے چل رہے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک سے بیٹھ گئے تو الیکشن کرا دیں گے, اگر وہ ٹھیک سے نہ بیٹھے تو الیکشن کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اور آگے نکال دے جائیں گے. اچھا, لیکن یہ بات اس وقت کی اپیرنٹلی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سین سے فار دا ٹائم بینگ نکال دیں, ہٹا دیں. چونکہ عمران خان ایک آلٹرنیٹ ڈکٹیٹر کے طور پر سامنے آیا نا. عمران خان کوئی ڈیموکریسی کا چیمپئن تو نہیں ہے, نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا. وہ ایک آلٹرنیٹ ڈکٹیٹر کے طور پر سامنے آیا اور اس نے آرمی کے ہی اندر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا. تو اس لیے یہ ان کا چیلنج بنا. اگر یہ ڈیموکریسی کا کچھ ہوتا نا چیمپئن میں, تو کوئی ایشو نہیں تھا. ڈیموکریسی کے چیمپئنز کو ڈیل کرنا کوئی ایشو نہیں ہوتا پاکستان کی آرمی کے لیے. یہ ان کے اندر کا ہی ایک ڈکٹیٹر بن گیا. تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی فار دا ٹائم بینگ ہم اپنے اندر کے ایک ڈکٹیٹر کو ذرا آگے پیچھے کر دیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی چانس ہے کہ 2-4 سال بعد اس کی بھی اس کو پھر ضرورت پڑ سکتی ہے ان کو. تو ابھی جو سچویشن ہے وہ انٹرم سرکمسٹانسز پہ پاکستان چل رہا ہے. ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں نو ون از شیور ایکچولی کہ الیکشن پاکستان میں کب ہونے ہیں. وہ ڈیلی کے حساب سے اپنے وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور اس اسیسمنٹ کے مطابق ایک وہاں پہ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی عمران ذرا ان پاپولر بھی ہوا ہے, اور دوسرا اس کو اسٹیبلشمنٹ نے باندھ کے بھی رکھا ہوا ہے. تو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو گو ٹو الیکشن, تاکہ اگلی سرکار جو بنے, وہ اس نے کو 5 سال کے لیے تو بننا نہیں ہے اگلی سرکار, وہ 2-3 سال کے لیے ہے, وہ بھی ہارڈلی 2-3 سال کے لیے. ٹھیک, تو کم از کم وہ یہ سٹنگ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ سبتے میں آ جائیں گے اگر یہ اس سرکمسٹانس میں الیکشن ہو جاتے ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے, جو ہمیں لگ رہا ہے دکھ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھوڑا سا اور آپریشن ہو جائے, کیونکہ وہ جو 102 لوگوں کا آپریشن ہے وہ کافی نہیں تھا. اور بھی ہوں گے. وہ ان کو ذرا پاورفل بنانے کے لیے کافی تھا, لیکن ابھی اور بھی ایشوز ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کل ہی پارلیمنٹ نے ایک بل دیا ہے, بلکہ شاید آج ہی دیا ہے بل, کہ جی جو بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر اگر پالیٹکس میں آئے گا تو اس کو 2 سال کی سزا ہوگی, اور جو انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے یعنی ISI IB اس طرح کے اداروں کے لوگ اگر وہ الیکشن میں آئیں گے اپنی ریٹائرمنٹ کے 5 سال سے پہلے, تو ان کو 5 سال کی سزا ہوگی. تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر اتنی انسیکیورٹی چل رہی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جنرل فیض عبید اور بہت سارے لوگ جو اس کے سپورٹر تھے، جو ابھی کچھ جرنیل ابھی ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، جنرل آصف غفور کچھ عرصے بعد، اور بہت تو ان کو خطرہ ہے کہ یہ سب عمران خان کی سپورٹ میں الیکشن میں نہ آ جائیں اور عمران کا ساتھ نہ دے دیں. تو ابھی یہ آج ہی بل آیا ہے پاکستان کی سٹنگ پارلیمنٹ نے، وہ پیش کیا ہے کہ کوئی آرمی آفیسر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر اندر وہ یعنی 2 سال تک الیکشن نہیں لڑے گا اور 5 سال تک انٹیلیجنس کا نہیں لڑے گا. اور آپ کے بھارت میں سر آپ خود ایک ریٹائرڈ سینئر آفیسر ہیں، آپ کو پتہ وہاں تو لوگ سوچتے ہی نہیں آرمی کا کہ نہیں بھئی نہیں، ہم وہ تو ہم تو سوچتے نے نہیں ہیں. وہ انفیکٹ کل ہی میرے سے کسی نے پوچھا تھا سوال کہ وائی ڈونٹ آرمی جنرلز جوائن پالیٹکس. میں نے کہا یار زندگی بھر ہم نے کاشت کیا دیش کو کھڑا کرنے کے لیے، آ کر جا کے ہمیں دیش نشٹ کرنے کے لیے تھوڑی نا پالیٹکس جوائن کرنا ہے. ہم خوش ہیں یہ ایسے ہی بات کرتے رہیں گے اور ویل ڈو بیٹر تھنگس. ویل ایجوکیٹ پیپل ایز ٹو ہاؤ ٹو بلڈ دا نیشن بیٹر. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پالیٹکس جو ہے ایک بڑا کیچڑ ہے. آفٹر اسپینڈنگ 40 ایئرز ان دا آرمی، اس کیچڑ میں کیوں دلدل میں کیوں جا کے بیٹھنا ہے؟ آئی مین اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ. ہاں پاکستان کی بات الگ ہے کیونکہ یہ پاکستانی جنرل بہت پہلے سے ہی ایک کیچڑ میں اتر چکے ہیں. انفیکٹ پارٹ آف دیئر ایگزسٹینس جس دن وہ ایک ہائر رینک میں آ جاتے ہیں دے آر پارٹ آف دا پالیٹکس. وہ پالیٹکس کھیلتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل الیکشن لڑنا پیسے کی بات ہوتی ہے اور نام کی بات ہوتی ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ پورے جتنے پاکستان میں پولیٹکس میں جو ایم این ایز وغیرہ ہیں وہ تقریباً 300-400 فیملیز کے اندر ہی ہیں. اس کے باہر کوئی نہیں آتا اور کوئی نیا لیڈر نہیں آتا. اور that's the problem in Pakistan. There you can do either you are from the armed forces or ایسے if you are from one of those landed families then you can go, but not in India. India میں تو وہ ہے ہی نہیں. So that is out of the equation, right? So what آپ نے جو actually if I wrap it up and I will take some questions and we'll see what the comments are also. What you have outlined is that Pakistan is neither a hybrid state nor a hybrid democracy, nor is it a hybrid dictatorship, because even that hybridness has got some system. It is a confused state. It still doesn't know where it is going to go. That's the first point. آپ نے جو اچھی بات بتایا. Second point آپ نے یہ بتایا کہ with this kind of a confusion we don't know what will be the shape of the government which is going to come out. ابھی تو ٹھیک ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو رہا ہے. اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آکار کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا. خود پاکستانیوں کو پتا ہے کچھ ہو جائے گا کل پرسوں تک، وہ امید ہے. اور اس کے بعد کتنے دن تک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلے گا یا نہیں چلے گا، اور کب الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ آپ نے صحیح بتایا. کیونکہ آج تک کسی واقعہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے الیکشنز کے بارے میں بات کرتے ہوئے یا الیکشنز کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، نہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ الیکشنز میں شامل ہوں گے یا دے ناٹ ایون پریپیئرڈ فار الیکشنز. جہاں تک ان کا اکانومی کی بات ہے، unless you have a good political process going, the economy cannot revive. And next point آپ نے جو بتایا ہے that major revival of their politics comes from their foreign policy. وہ جو فورن پالیسی ود انڈیا دے ہیو ٹو ان کو سدھارنا پڑے گا، اور باقی ان کے نیبرز کے ساتھ بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر نہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا. پر ان کا جو خود کا جو بناوٹ ہے، مینٹل میک اپ ہے اور ہول تھنگ ڈزنٹ پرمٹ دم ٹو ڈو سو. جی دیکھیے بات، سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ پلیز گو ہیڈ. جی سر بالکل، ہم نے یہی وہ باتیں دیکھی کہ ایشو یہ کہ ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں ہم ہائیبرڈ ہے، دیر از نو سسٹم. اچھا پھر فارن پالیسی کو ٹورڈز انڈیا پریسائزلی ٹھیک ہی ہے، بغیر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. چونکہ آج بھی جب یہ عرب سے کچھ مانگتے ہیں تو عرب ان کو آج بھی کہتے ہیں، جو ہماری جو سورسز کی رپورٹس ہیں ان رپورٹڈ رپورٹس، کہ وہ عرب کنٹریز میں سے کہتے ہیں کہ مینڈ یور ریلیشن ود انڈیا فرسٹ.
Yes. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ بھی چل رہا ہے. تو اس ساری سچویشن میں جو میں نے بہت سارے بلیک کنسرنز آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن اس میں ایک آئی ہیو ٹو بی فیئر، اس میں ایک سلائٹ سی ایک پازیٹیو بات بھی ہے. وہ یہ کہ جو سرکمسٹانسز ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کو اب مجبور کر رہے ہیں دھیرے دھیرے ان ٹرمز آف ہیونگ کوٹ ان کوٹ نارمل ریلیشن ود انڈیا. اپیرنٹلی وہ نظر نہیں آ رہے. انڈرنیتھ ہو رہا. ٹھیک ہے. جیسا کہ سر آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کی وہ ایل او سی پہ اب بھارت کی طرف سے جو ایل او سی کے جو ایز این جرنلسٹ میں کیسے دیکھ رہا ہوں اس بات کو، بھارت کی طرف ایل او سی کے فوراً پار وہ ایریاز جو ہمیشہ بڑے ایشوز رہے ہیں، وہاں پہ اب آرٹ کی ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، وہاں پہ وہ اب گولف کھیلی جا رہی ہے. اس کا اس میں مطلب کوئی. یہ ہے کہ بھارت کے اس اینڈ پہ کوئی ان کو کوئی سلائٹ سی ایشورنس انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے، یا جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے وہ کمپلیٹ آئیڈیل سیز فائر تو نہیں ہے، وائلیشن تو چلتی رہتی. Yeah, but it is a big help. There's no ٹھیک doubt. ہے. تو اس سے وہ بھارت میں یہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، پھر ایون 370-35A آرٹیکل کے ریموول کے بعد پاکستان کی طرف سے 2-3 ٹویٹس ہی آئی ہیں نا. کوئی پریکٹیکل ایکشن کی نہ تو انٹینٹ ہے نہ ہی کوئی اٹیمپٹ ہے. تو اس ساری سچویشن میں یہ بات لگ رہا ہے کہ پبلک کنزمپشن کے لیے وہ کشمیر بھارت کی دشمنی کی بات تو کرتے رہیں گے، لیکن ان فیکٹ بیکاز آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ They might. بیکاز آف دیئر اون سرکمسٹانسز، ٹھیک ہے، وہ دھیرے دھیرے چینج ہو رہے ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ 75 سال کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اوور اے وہ نائٹ اور اوور اے ایئر ختم ہو جائے گا. اس it کو will take ٹھیک time. ہاں اس کو بھی ٹھیک ہونے میں کچھ 40-50 سال تو لگیں گے. لیکن آج کے ہم بڑے فاسٹ پیس زمانے میں رہ رہے ہیں. اس میں اچھا یہ ہے کہ یہ کام جو 40-50 سال میں ہونا ہے، یہ اگر 5-10 سال میں کر لیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور آرمی لیڈرشپ تھوڑی سی کرج کا اس میں کرے مظاہرہ. اب جیسے جنرل آسم کہہ رہے ہیں یا جنرل یا سٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ اب جو ہے کشکول بھیک مانگنے کے ختم کر دینے چاہیے. تو آئی ایم شیور کہ ان کو میرے سے زیادہ پتہ ہے یہ تبھی ختم ہوں گے جب بھارت کے ساتھ ان کے ایشوز ریزالو. نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بیکاز ٹھیک ہے. تو یہ جی تو یہ ایک any سر intelligent پازیٹیو ہے. people, any intelligent writer or thinker from Pakistan, he says mend fences with India تب پورا sort out ہو جائے گا. اس جی میں جی دو رائے نہیں ہے. جی سر، وہ سرکمسٹانسز ایسے بن گئے ہیں. جو اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ سرکمسٹانسز ایسے بن گئے، انٹرنیشنل پریشر ایسا ماؤنٹ ہو گیا ہے کہ اس کے بعد پاکستان ہمیں دھیرے دھیرے پریکٹیکلی کچھ چیزیں مینڈ کرتا نظر آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایل او سی کی ایگزامپل دی. ٹھیک ہے وہ بولنے میں کچھ اسٹوپڈ باتیں کرتے رہیں گے پالیٹیشینز بھی، یہ بیکاز وہ وی انڈرسٹینڈ وہ نہیں ختم ہوتی. تو اگر یہ اپنے اسی سفر کو جو انہوں نے ابھی شروع کیا ہے، اگر اس کو آگے کر کے تھوڑا سا 1-2 سال تیز کر کے پھر یہ ریٹرک بھی کم کر دیں، نفرت کا ہیٹرٹ کا ریٹرک بھی کم کر دیں، تو جنتا تو سر بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ہر دیش کی. عام جنتا کو جو بھی لینگویج دیں گے وہ 5-6 مہینوں بعد وہ یوز ٹو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا ایون ان دوز ایئرز کہ جب واجپئی جی جا رہے تھے، مشرف جی سے باتیں ہو رہی تھی، تو جب تھوڑے سے ایسے کچھ چانسز نظر آئے کہ شاید یہ ہو جائے گا، تو پاکستان کے میڈیا کی لینگویج بدل گئی تھی پاکستان بھارت کی نہیں طرف. اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. جب ہمارا کرکٹ ٹیم وہاں گیا تھا تو ان کا لینگویج بالکل بدلا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا سر. تو تو اور پیپل گیٹ یوز ٹو آف نیو لینگویج فرینکلی. جنتا تو بالکل بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. آپ نے ان کو لاٹھی سے ادھر کیا وہ ادھر کو چل پڑتی. آپ نے آگے سے کہا کہ نہیں راستہ چینج کر لو یہاں سے ادھر آ جاؤ، وہ آگے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی، جنتا ادھر کو چل پڑتی. تو جنتا پوری دنیا میں ایون امریکہ کینیڈا میں بھی ایسی ہی ہوتی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. نہیں آئی ایگری ود یو. اٹ از اے میٹر آف دس تھنگ بٹ ان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ بول رہے ہو کہ دیر از اے سلائٹ شفٹ ان دا وے دے تھنک. I think it will take time because first they have to come to the realization اور کوئی چارہ نہیں ہے. At that point of time, maybe the shift will take place. Right? I'll take a few questions and we'll see, right?
Okay. Yeah. Uh, Vishwanathan says, sir, what is the possibility that an economically cornered Pakistan will not be tempted to attempt some stupid surprise using their state and non-state assets against India in the future? جی ان نیئر فیوچر کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آگے بہت جا کے کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جیسا کہ سر ابھی میں نے ابھی کہا پچھلے 2 منٹ پہلے ہی کہ اب ان کی انٹینٹ بیکاز آف دیئر اکنامک سچویشن تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہے. انٹینٹ اب یہ ہوئی ہے کہ بھئی ہم اب باز آئے. تو اب اگر یہی ان کو ریئلائزیشن ہو جائے کہ ہماری پرائورٹی جو ہے وہ اکنامک بیٹرمنٹ کی، اب یہ نہ ہو کہ یہ اکنامک بیٹرمنٹ کے بعد واپس آ جائیں پھر اسی مائنڈ سیٹ پہ. اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ دیکھیے جو 75 سال سے مائنڈ سیٹ آیا ہوا ہے بھارت کے خلاف، پریسائزلی ہندوؤں کے خلاف، ٹو نیشن تھیوری ہے ہی یہی کہ ہندو Yeah, مسلمان نہیں رہ there's no سکتے، doubt. ٹھیک ہے سمپل. تو وہ کوئی پتہ نہیں ہے وہاں پہ جو اس وقت کا کوئی کرنل بریگیڈیئر ہے، جب 5-7 سال بعد وہ جنرل بنے گا تو وہ ریڈیکل ہو اور تب تک ان کی اکنامک سچویشن تھوڑی بہتر ہو چکی ہو تو وہ دوبارہ سے یو ٹرن لے لیں. اچھا پھر الگ بات ہے کہ وہ اگر اس طرح کا کوئی اسٹوپڈ ڈیسیجن کرے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی، عرب ورلڈز اس کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن پھر سے چیزیں خراب تو ہو جائیں گی نا، اور پھر سے ان کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. لیکن چانس یہ ہے کہ ان نیکسٹ 5-10 ایئرز ان کی اکنامک سچویشن کوئی اوور نائٹ تو ٹھیک ہونی نہیں. ان کی اکنامک سچویشن کو اگر یہ ٹھیک کرنا بھی چاہیں گے اور اس میں سائنٹیفک ہوں گے، چونکہ اکنامکس از اے سائنس، وہ ایسا کوئی وہ منتر تو ہے نہیں، کوئی ایسی وہ آیت تو ہے نہیں کہ وہ اس کا ورد کیا ہر چیز ٹھیک ہوگی. وہ تو پریکٹیکلی چیزوں کو کرنا پڑے گا. جب یہ اس رستے پہ چل پڑیں گے تو عقل اس سے آ جائے گی. Yeah, کیونکہ that's جب the hope. یس لیکن وہ That's the hope. اس میں یہ کہ وہ اس رستے پہ چلیں گے ہی تبھی جب تھوڑی عقل آئی ہوگی. بیکاز یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا پاکستان کی اکنامک بیٹرمنٹ انڈیا کے ساتھ ریلیشن مینٹ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، Oh, پاسبل ہی next. نہیں ہے. Yeah. ٹھیک Uh, ہے جب یہ تعلق ٹھیک کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کسی حد تک. Completely agree with. Yeah, no, I go with what you're saying. Vivek Shukla has a fundamental question to ask. Do you think Pakistan will do changes in their school textbooks and tell the truth and remove enmity against India for the future generations? دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ صرف ٹیکسٹ بکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاکستان کے آج کے ماڈرن میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز بھی یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا اب جنہوں نے وہ ٹیکسٹ بکس پرانی پڑھی ہوئی ہیں وہ لوگ تو ابھی پاکستان کی جو پاپولیشن ہے ینگ لوگوں کی وہ تو 50% سے زیادہ بتائی جاتی ہے، 60% بتائی جاتی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا انہوں نے تو یہی وہ ہیٹریڈ والی بکس پڑھی ہوئی ہیں تو وہ تو سب ابھی ینگ ہیں، انہوں نے تو اور 50-60-70 سال جینا ہے. تو اگر یہ چینج بھی ابھی کرتے ہیں تو So وہ time. جو ملینز اینڈ ملینز لوگ ہیں وہ تو ان کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا. وہ صرف اگر چینج ہوتا ہے کسی سے، ٹیکسٹ بکس بھی ہیلپ کرتی ہیں مگر میڈیا ہیلپ کرتا ہے. جس دن ریٹرک میڈیا سے بھارت کے خلاف Come on. کم ہو جائے گا، ختم ہونے کا چانس تو نہیں ہوتا، تو پھر ٹیکسٹ بکس بھی تو لوگ بھول بھال جاتے ہیں، وہ تو یاد نہیں رہتا. پھر Yeah, تو I agree with you. جو بات لوگ روز سنتے ہیں میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، ٹویٹر پہ، then that works. Yeah, I think that's a fair one. Rahul Ashok has a fairly long comment. We'll go through it because I think he's speaking sense. If this country were to become normal, it would lead to the restoration of trade routes from Central Asia to India. Karachi would grow to become one of the most important parts of the region. Central Asia, Afghanistan, and Pakistan itself would begin to develop organically. It's baffling to me why Pakistan continues to act against its own interest just to spite India. Uh, and then he says this shouldn't be possible in modern geopolitics. I think we have to agree with what he says. Yeah. And this is what Tahir has been telling us all this while. That agar if Pakistan में अपना रवैया बदला तो they have everything to gain.
But the question is, will they be able to do it? Because they are now caught in a their web of their own doing. क्योंकि उनका जो that मानसिक स्थिति ऐसा है कि they cannot get out of it, and it is only when they go to a different corner, when they come to that जैसे हम बोल रहे हैं, when they say कि भाई और कोई चारा नहीं है, will they start changing. In fact, General Satish Dua, many times he keeps talking of this TAPI deal where pipelines can come from the Central Asia to Afghanistan and on to India and go further into India. It's never going to happen till the time there's a mindset change. So, yeah, okay. This is another interesting thing which people is talking of. As foolish as it may sound, a few days ago, Hassan Nisar, a well-known Pakistani intellectual, was claiming to be an Arab and expressing disdain towards Pakistani DNA. I think this is again a mindset. Would you like to have a word on it? जी जी, हसन निसार साहब मेरे पुराने उस्तादों में से हैं, मेरा उनके साथ तल्लुक़ रहा है, और भारत में काफ़ी इनको प्रोग्रेसिव और आउटस्पोकन समझा जाता है, लेकिन मैं हसन साहब के साथ अलैग सलैग अपनी जगह पे उनके जो व्यूज़ हैं मैं उनसे डिसएग्री काफ़ी करता हूँ, इसलिए कि वो भी उसी माइंडसेट का शिकार है कि हम अरब हैं, हमारा इस धरती से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हसन निसार उनकी जो आइडियाज़ हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, और वो अपने आप को मीडिया में पॉपुलर रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जब वो फील करते हैं कि इन बातों से मुझे इंडिया में वो बड़ी शोहरत मिलेगी, तो वो इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर का जो असल हसन निसार है वो जाग पड़ता है, तो फिर वो एकदम से अरब बन जाते हैं। तो किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर, पत्रकार की मैं व्यूअर्स से कहूँगा, आपने कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट देखना हो, तो आप उसके जर्नी ऑफ थॉट को देखें और देखें कि वो कंसिस्टेंट है हर एक जगह पे या नहीं, या वो दिखावे के लिए यहाँ कुछ कह रहा है वहाँ कुछ कह रहा है, तो वो तो धोखा दे रहा है। तो हसन साहब भी उन पत्रकारों में से हैं जो पाकिस्तान को भी धोखा देते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, और अपने व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो भारतीय भी उनको भी धोखा देते हैं। तो चलिए किसी दूसरे को आप दे दें, डिसीव कर दें, दैट्स ओके, लेकिन दैट्स नॉट इवन ओके, लेकिन अपने आप को तो धोखा ना देना। I go with you. Okay. Ask Tahir ji, two positive Pakistani Punjabi thinkers are you and late Tarek Fateh ji. I agree with you completely, JB, because I very rarely seen, someone from Pakistan who's probably thinking differently, and Pakistan needs a lot of different thinkers. So, what his question is, what is the impact of speakers like you and Tarek ji on Pakistani Punjabi population? Any change happening? I mean, that's something which you should be able to tell us, Tahir. जी बहुत, मतलब हम बातें कर रहे हैं, हमें मतलब तारक जी अब हमें नहीं रहे, उन्होंने भी बहुत हिम्मत की, मैं भी बहुत सालों से, मतलब जब से मैं कनाडा में 25 सालों से यही बातें बोल रहा हूँ विदाउट एनी इंटरप्शन। It's got cut. तो बैठकर हम मुसलसल ये बातें कर रहे हैं, तो इससे इम्पैक्ट पड़ा है। मैं अब जब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखता हूँ और कमेंट्स देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे पाकिस्तानी हमारी बातों को सुनते हैं। देखिए, पाकिस्तान में पश्तूनों की बड़ी तादाद बहुत सेकुलर है, प्रोग्रेसिव है, इसी तरह बलोच बहुत प्रोग्रेसिव हैं, मुहाजिर जो हैं अब उनको भी कुछ अकल आ गई है, समझ आ गई है कि वो उन्होंने भी बहुत मार खाई है। इसी तरह जो वहाँ पे सिंधी हैं, तो अब मतलब पहले हमारा ये ख्याल था कि पूरे पाकिस्तानी हमारे खिलाफ हैं, इवन पंजाबियों में भी बहुत समझदार लोग हैं। तो मेरी बातों के सपोर्टर मिलियंस सिंधी, मुहाजिर, बलोच, पश्तून हैं, इवन बहुत बड़ी तादाद अब पंजाबियों की भी है। चलिए वो पूरे पंजाबी सारे तो नहीं है, लेकिन मैं उनके कमेंट्स, उनके ईमेल्स, उनके मैसेजेस थ्रू सोशल मीडिया रिसीव करता हूँ। तो चूंकि हम पाकिस्तान का मतलब ये नहीं कभी कहते कि जी कि ये पाकिस्तान जो है इसको मतलब तबाह हो जाना चाहिए, हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो अब तक तबाही की है उसका कारण वो खुद है, कोई और उसका कारण नहीं है। मतलब भारत भी कभी भी
किसी देश का बुरा नहीं चाहता। भारत का तो इतिहास ही ये रहा। वो भी चाहते हैं कि ये अपनी जो गलत पॉलिसियां हैं इनको खत्म करें। भारत हैज टू नो इशू। इवन मोदी जी ट्राइड हिज बेस्ट। उन्होंने इनवाइट किया नवाज शरीफ को अपनी पहली इनॉग्रेशन पे। वो खुद मियाँ साहब से मिलने बगैर ऑफिशियल इनविटेशन के खुद से चले गए। तो मतलब वो उनका गुडविल जेस्चर था। मोदी जी का बहुत बड़ा जेस्चर था। उनके बड़े दिल की ये बात थी। उन्होंने भी वो ट्राई की। यदि अब जो मोदी जी को कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए टफ है, तो पाकिस्तान के लिए टफ इसलिए हुए कि उन्होंने इतने बड़े दिल से इतने बड़े डिसीजन लिए। उसके बाद भी वहां पे पठानकोट हुआ और इश्यूज हुए, तो पुलवामा हुआ, तो फिर उन्होंने कहा इनफ इज इनफ। ठीक है। तो अब वो हम जिस तरह सोचते हैं इस तरह सोचने वाले हैं लोग। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में रहते हुए आप कितनी खुल के बात कर सकते हैं। Yeah, I agree with you completely. I think that's where we'll call it a day today. We've taken good questions. I think we have had some very deep discussion on Pakistan. We've got a better understanding of Pakistan, where it is today, and what are the possibilities tomorrow. मैं मेरा राय पाकिस्तान के बारे में ये है, वट एवर पाकिस्तान इज और नॉट इज अप टू पाकिस्तान टू बी व्हाट इट इज. I mean, we can't dictate things sitting outside. But in India, from an Indian point of view, we have to deal with Pakistan whichever way it is. And from my own perspective, I would prefer a Pakistan which is happy, prosperous, and happy with itself, rather than being a unhappy and prosperous Pakistan which is against India. Right? If there's a mindset change, yes, but will that mindset change come? Maybe not in our generation, maybe not in the next generation. We can only hope that it might happen probably 2 generations ahead. Will you see a prosperous Pakistan? I personally don't see a prosperous Pakistan happening for at least this generation. Next generation, we don't know. And if climate change, etc., happens, there's going to be a problem more. So, overall, we in India have to be, this is my assessment, this is not emotional. We in India have to be reaching out to Pakistan to understand Pakistan, because we cannot do anything with Pakistan. We don't have a quick fix solution from India into Pakistan. We just have to understand Pakistan and deal with it in the best possible manner. अगर आज के दिन the best possible manner is hands off Pakistan, do what you want, when you want to speak, finally then you come back to us. I think that's the general game plan which is going on in Delhi, and I go with it. कल के दिन अगर पाकिस्तान चेंज हुआ तो देखेंगे, बट इन द शॉर्ट टर्म वी मस्ट एक्सपेक्ट मोर टर्बुलेंस फ्रॉम पाकिस्तान. अगले 2-3 साल Pakistan will be more turbulent. After that, will it remain turbulent or not? We'll have to see. Right? And I think that is where we'll end. That is what I sense, which Tahir has given to all of us. And I would like to thank Tahir Bhai for this clear perspective which he has given to us, right? Because which means something which we don't get often. We can all make assessments, but what do they think is the thing. And of course, in the beginning, I gave this Jaldify. अगर आप उन 5 thinkers का आप अगर देखोगे, तो they also express the same thing. They are also on the same thing. They are also in a state of uncertainty, right? And I'll end with this thing, because this discussion is certain, but Pakistan is going to remain uncertain. And I thank all the viewers who have joined us today with all the questions and the remarks. I've not been able to take all, but maybe some other day. Thanks a lot. Thanks a lot, Tahir Bhai. Thank you, And sir. next time, I would like everyone to, go to Tag TV, because I feel that Tag TV gives a lot of benefit and a lot of insight into Pakistan from a very balanced perspective. And when I need balanced perspective on Pakistan, I always tune on to Tag TV and follow his channel, right? And I'm sure next time, sometime we'll talk about all the wars between India and Pakistan on Tag TV, Yeah, right? definitely. Thanks a lot. Good evening, and have a great day, Tahir, and have a great day to everyone else. Good evening and Jai Hind to all. Thank you.